अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के व्लॉग के अंदर जो है ना 7 मौजूआत पर बात होगी, बड़े इंटरेस्टिंग है और ये सारी वो है जो इस वक्त की जो मौजूदा स्ट्रगल है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें जो पीछे सूरत हाल है उसके ऊपर ही बात करेंगे। जो मौजूआत हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पाकिस्तान में फ़ौज पर जिम्मेदारी क्या है इस वक्त में, सियासतदानों पर जिम्मेदारी क्या है, अमेरिका को अचानक वज़ीर आज़म की याद क्यों आई? तीसरे नंबर पर है जी मईशत हुकूमत, यानी कि मईशत जो है उस हुकूमत के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, खारजा हुकूमत के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, अमेरिका से ताल्लुक़ फ़ौज ने क्या जिम्मेदारी उठाई है। और 7वें नंबर पर आ जाता है जो मीडिया जो है, जो फैज़ नेटवर्क का मीडिया है वो यूरोप और अमेरिका शिफ्ट हो गया है। इसके अंदर हुकूमत की क्या कारकर्दगी है और क्या पीछे स्टोरी चल रही थी, इसके ऊपर बात हो गई। तो बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, पहले मौजू पर आ जाते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौज पर जिम्मेदारी इस वक्त में देखें तो ये हाइब्रिड प्रोग्राम है, ये हाइब्रिड प्लस कह लें, जो मर्जी प्रो कह लें, जो मर्जी कह लें इसको। लेकिन एक बात समझ में आती है, हुकूमत ने जब ये जिम्मेदारी उठाई, यानी कि PMLN ने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम इन क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालेंगे, तो ये PDM की पहली हुकूमत थी। वहां पर भी हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी साथ थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती थी वजारत खारजा की हमसे बात करो और बाकी जो ना जिम्मेदार वो PMLN है। बाद जो स्टैब्लिशमेंट यानी कि फैज़ नेटवर्क, बाजवा डॉक्ट्राइन और जो मौजूदा स्टैब्लिशमेंट है, इनके जो आप कह लें कि सेकंड टीयर की जो लीडरशिप है वो भी पीपल्स पार्टी के साथ थी और उन्होंने फैसिलिटेट किया पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, PTI के जो ना मामलात वो कुछ और थे, PMLN को जो ना बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया और यह इलेक्शन था PMLN का। लेकिन 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन का रिजल्ट आया और जिस तरीके से आया वो उसी तरह से आया जैसे एक ज़ीरो को हीरो बनाया इमरान खान को, और फिर उसके बाद उन्होंने मैनेज किया, एहसानों के तले दबाया और दबाने की कोशिश की। लेकिन वो तारीख ही लिखेगी कि हुआ क्या था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है उसने ये बताया कि जनाब ये इस इलेक्शन तो जो ना PTI ने जीत लिया था, लेकिन उसमें PMLN को जिता दिया गया। हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। और जैसे इस बात को आप समझ लें कि 26 नवंबर को जो एक सानिया हुआ इस्लामाबाद में, यानी कि PTI आती है और कब्जा करने की कोशिश करती है और वहाँ पे बताया जाता है कि जनाब 1000 बंदा मर गया, 278 मर गया, इतना मर गया। हालांकि कितने मरे थे सबको पता है। और आसमा शिराजी साहबा जैसा भी एक बंदा कहता है एक भी मरा हो तो फिर क्या मसला है, बात तो एक ही है ना, 1000 मरे या एक मरे। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छी मालूमात देती हैं, बहुत अच्छा तबसरा होता है। लेकिन बदा औकात एक ऐसी बेढंगी बात होती है कि एक मरे या 1000 मरे, 278 मरे या एक मरे, एक भी क्यों मरे। तो ये बहुत ही भयानक सोच है जो कि उन्होंने रखी होती है। वो इसलिए कि दूसरे को जूता मारना होता है ना, अपनी जिम्मेदारियां जो उनसी है ना वो क्या होती हैं उसके ऊपर से नजर हटाई हुई होती है। आसमा शिराजी की मैं बात इसलिए करूं कि इस वक्त में जो चंद एक जो ऑनेस्ट तरीन सहाफ़ी है ना, जो बेहतरीन बात करते हैं, उनमें से वो एक है। तो मैं हाईएस्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आप देख लें तो हामिद मीर साहब ने तो जो इस मुल्क की ऐसी तैसी फेरी है वो अल्लाह ही रहम करे। अब आ जाती है दूसरी, सियासतदानों पर जिम्मेदारी। सियासतदानों ने एक बात को तय किया हुआ है कि पाकिस्तान की मीशत को बचाना है। अगर मीशत बचेगी होल सिस्टम बच जाएगा, और अगर होल सिस्टम बच जाएगा तो दिफा भी होगा, हर चीज़ हो जाएगी। और हमने किसी भी तरह का फौज के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब असल में इस मुल्क के अंदर सुपीरियर हम वो हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसने राज करना है, जिसने अपनी बात करनी है और उसको मनवा के रहना है। तो इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तीसरे नंबर पर आ जाती है अमेरिका को अचानक वजीर आज़म की याद क्यों आई। देखें, जब फौज ने एक बात को तय कर लिया कि हम हर किस्म का क्रेडिट हम अपने गले में डालेंगे, तो जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा है वो ये हो रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये बिसात बुनी गई और ये सब कुछ हुआ तो अचानक एक तब्दीली हमने देखी, और वो ये थी कि जो भी क्रेडिट था ना वो PMLN को मिल रहा था, और जो भी जिम्मेदारी आ रही थी वो फौज की तरफ से आ रही थी, फौज की तरफ जा रही थी। तो उसके बाद एक जंग की सूरत हाल बन गई। उसके अंदर भी अगर आप देखें
تو ظاہراً ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فیلڈ مارشل کو بھی نامینیٹ کر دیا اور سب کچھ جو ہے وہ فوج کو کریڈٹ دے دیا، لیکن جو عوام ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ یار واقعی میں پی ایم ایل این نے قربانی دی، تو یہ چیز جو ہے نا بہت اچھی ہے۔ لہٰذا جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک محاذ پہ کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ ہے معیشت کا محاذ۔ ہم نے ہول سسٹم کو بچانا ہے۔ دانے ہوں گے تو ہم گھر میں بھی لڑ لیں گے، باہر بھی لڑ لیں گے، اگر دانے نہ ہوئے تو ہم نے باہر بھیک مانگنی ہے اور اندر جو ہے نا خلفشار ہی خلفشار ہے، جو کہ ایک باجوہ ڈاکٹرائن اور فیض نیٹ ورک کی آپ کہہ لیں کہ مین ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پانچویں نمبر پر آ جاتا ہے جناب خارجہ تعلقات جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو ڈار صاحب نے اس وقت میں وہ کام کیا ہے جو ایک محب وطن ہی کر سکتا ہے، کہ تمام ایفرٹس تعلق اور جو بلاول صاحب کے جو دورے ہیں اور ہر چیز جو ہے نا وہ مینیج کرنے والے وہ ڈار صاحب ہیں، اور کریڈٹ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں بلاول کو، جبکہ ہر جگہ پہ جو ان کو بنا ہوا سٹیج ملتا ہے وہ ڈار صاحب کی طرف سے ملتا ہے، ان کی ٹیم کی طرف سے ملتا ہے، اور ڈائریکٹلی وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ڈائلاگ بیٹھ کر مار دینا بلاول کی طریقے سے وہ ایک بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن وہ میٹنگز کو ارینج کرنا، وہ ٹیم وہ کس کی ہے؟ وہ ڈار صاحب کی ہے۔ تو یہ ڈار صاحب کون ہے؟ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور حکومت کا آپ کہہ لیں حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، تو ایکسیلنٹ کام ہے، یہ حکومت نے بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ پلس اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے جنرل حافظ عاصم منیر کو ہر جگہ پہ میاں محمد شہباز شریف ساتھ لے کر گئے، لیکن جب امریکہ جانے کا وقت ہوا تو امریکنز کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ تعلق فوج سے رکھیں اور یہ ڈیپ سٹیٹ ہے، تو کہا کہ جاؤ اور آپ کرو اور مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہماری طرف سے پوری اجازت ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی بھی جو بنائی گئی وہ پوری حکومت نے کہ جو آپ کہہ لیں کچن کیبنٹ نے بنائی، اور جس کی اپروول اور ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ اٹھائی وزیر اعظم نے اور پوری مشاورت کے ساتھ ڈار صاحب کی، تو یہ ایکسیلنٹ ورک ہے۔ اب آ جاتی ہے نمبر 6 پر امریکہ سے تعلق۔ امریکہ سے جو تعلق بنایا نا وہ فوج نے بنایا، اس کی جواب دہ بھی فوج ہے۔ کل کو جب کوئی وہ کہتے ہیں نا ان امریکہ دیر از نو فری لنچ، تو امریکہ میں اگر فری لنچ نہیں ہوتا نا تو وہ جب لنچ کروائیں گے نا وہ بھی فوج ہی کروائے گی۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ جب پروٹوکول کا ٹائم ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ فائدہ شو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت میں فوج آگے ہو جاتی تھی، اور جب ذمہ داری اٹھانے کی بات ہوتی تھی فوج تنقید کرواتی تھی میڈیا کے تھرو، اور بیک پہ بھی ہوتی تھی وہ حکومت پر کرتی تھی۔ اس وقت میں فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں اور یہ ساری صورتحال ہوئی ہے، اسی لیے بعد ازاں جو انسانہ آپ کہہ لیں کہ امریکہ کو وزیر اعظم کی یعنی کہ نمبر 3 پہ آئی، اس کی یاد کیوں آئی؟ یاد اسی لیے آئی کہ ان کو بعد میں پتہ لگا کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور جب ہماری بعد میں ڈیمانڈ ہوگی تو حکومت کے پاس فوج جب جائے گی تو حکومت کہے گی کہ بھائی جان اب اس کی بھی ذمہ داری آپ لیں، تو وہ مسئلہ جو ہے نا کھٹائی میں پڑے گا۔ یہ رچ منرلز کا یا جو بھی معاملات آ جاتے ہیں، پلس یہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپرچونٹی چائنیز نے کہا ہے کہ یہ امریکنز کو دو تاکہ یہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ بن جائے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا سارے امن اور بہتری کی معاملات چل پڑیں گے، اس لیے کہ ان کی اپنی انڈسٹری یہاں پر آ جائے گی، اور امریکہ کو اس وقت میں اگر وہ 2-3 سال 4 سال محنت کر کے یہاں پر سے 10 12 15 20 ارب ڈالر پاکستان سے بنا کر وہ امریکہ لے کے جا رہے ہو، اور پاکستان کے اندر اپنی ایکسپرٹیز لے کر آئیں، یہاں پر اپنی کالونیز بنائیں اور یہاں پر لوگوں کو ایکسپرٹیز مل رہی ہوں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو یہ ایک اندر کام ہے، لیکن یہ کیا کس نے؟ یہ حکومت نے کیا۔ کروایا کس سے ہے؟ یہ فوج سے کروایا۔ تو یہ ایک آپ کمبینیشن کہہ سکتے ہیں، یہ امریکہ سے تعلق فوج کا۔ تو پیچھے کون ہے؟ حکومت ہے، لیکن فوج اعتراض نہیں کر سکتی اس دفعہ میں۔ ہاں بدماشی کرنے پہ آئے تو وہ تو کر ہی سکتی ہے، بدماشی ہوتا ہے۔ 7واں نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے جی، اور بڑا یہ جو میڈیا ہے نا، جو فیض نیٹ ورک کا میڈیا ہے، حکومت نے بہت طریقہ کار کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کہا کہ یہ آپ کا ڈالا ہوا گندہ یہ آپ ہی نمٹاؤ گے، اور آرام سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے جو نیچے یعنی کہ 3rd ٹیئر 4th ٹیئر جو لوگ تھے، انہوں نے ان لوگوں کو آرام سے ریسکیو کیا اور پاکستان سے باہر بھیج دیا۔
یہ اس وقت میں جب PDM کی پہلی حکومت تھی تب بھی یہ کر رہے تھے، اور بعد میں بھی، اور ابھی تک جو نا یہ کر رہے ہیں کہ باہر بھیجی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا شخص ہے جس کی جو ریکارڈنگز تھی نا وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ریکارڈنگیں بھی کر رہا تھا۔ اس لیے وہ کہتا تھا نا کہ میں نے ایک ایسی جناب وہ آڈیو ویڈیو بنا دیا ہے کہ جب میں پھنس جاؤں گا تو پھر وہ سامنے آ جائے گی۔ اطلاعات میں نے ڈزنز آف ٹائم بتایا کہ وہ یہ تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو قابو کر چکی ہوئی ہے، لیکن وہ جن کے ہاتھوں سے لی ہے ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی کاپیز ہوں گی، کچھ نہ کچھ ایسا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی سراٹنگ ایکشن لیا جائے، یعنی کہ ذبح کھانے والا لیا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو باہر کر دو، اور یہ جو نا پڑے رہیں گے، اور یہ اب وہی کریں گے جہاں سے ان کو نوٹ ملتے ہیں، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نا ایک سسٹم ہے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ ہے پبلک کے اندر جہاں وہ لائک کرتے ہیں، لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ اینٹی پاکستان ہے۔ اسی چیز کو اگر میاں نواز شریف کا دور ہوتا نا وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا دور ہے، وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے جنرل صاحب آپ کریں، جو دل میں آتا ہے وہ آپ کریں۔ تو یہ سارا جو ہے نا گند یہ جا کے باہر بیٹھ گیا، یہ پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے، اور انڈینز را اور موساد میں اور PTI میں ابھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں۔ تو ابھی تک عوام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا کسی جو اینٹی PTI ہیں وہ تو ان کو تو سمجھ میں آیا ہوا ہے، جو پرو پاکستانی ہیں ان کو سمجھ میں آیا ہوا ہے، لیکن جو آپ کہہ لیں کہ اندھے ہو چکے ہوئے ہیں عمران خان کی جو محبت میں، جس کو دیوتا بنایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ جو ان سے ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن ان کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ تو بعد میں کچھ بہت ہی کم تعداد رہ جائے گی، وہ رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ ایک ایسے ہوتے ہیں جنہوں جو قسم کھا لیتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ہی کہ مرتے دم تک ہم یہی کام کریں گے۔ آج بھی میں آپ کو وہ لوگ دکھا سکتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے، وہ شام میں ہے، وہ مصر میں ہے، وہ لبنان میں ہے، آج کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے۔ تو اب ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بھٹو اگر زندہ ہوتے تو ان کی عمر کیا ہوتی، کیا صورتحال ہوتی، وہ اس چیز کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ تو یہ ایک جنون ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کی، کیونکہ یہ جو دیوتا ہے عمران خان کا، یہ پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی عدالتوں نے، پاکستان کی نیب کورٹ نے، پاکستان کی بیوروکریسی نے، پاکستان کی عدالتوں نے، تمام سب نے مل کر بنایا تھا، امریکہ نے مل کر بنایا تھا۔ تو وہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا دیوتا بنا، لیکن وہ جھوٹا دیوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نہ نجات دہندہ ہے، وہ ایک درندہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔